अस्सलाम वालेकुम। एस.एम. राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है आज एक अफ़साना। अफ़साना का उन्वान है लॉकडाउन। अफ़साना निगार हैं अविनाश अमन। तो पेश खिदमत है अफ़साना लॉकडाउन। ये बहस का मौजू हो सकता है कि दुनिया में सबसे पहली पेशिनगोई कब और क्या की गई, लेकिन इस पर सब इत्तफ़ाक़ करेंगे कि इंसान तारीख़ की शुरुआत से आज तक सबसे ज़्यादा जो बात दोहराई गई है वह दुनिया ख़त्म होने वाली है। जब पत्थरों के ज़माने में ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ने लगा और ग्लेशियरों ने पिघल कर तकरीबन पूरे कुर्रे अर्ज़ को बर्फ़ की मोटी मोटी चादरों से ढाक दिया, तो इब्तिदाई इंसानों ने एक दूसरे से चिमट कर दांत कटकटाते हुए कहा, दुनिया ख़त्म होने वाली है। जब ज़मीन पर मज़हबों का ज़हूर हुआ तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि दुनिया एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, जलकर या पानी में डूबकर क़यामत आएगी, प्रलय होगा। ऐसा ही लोग तवील जंगों और भयानक वबा के दौर में भी सोचते। कभी कोई सैयारा या कॉमेट ज़मीन से टकराने को होता तो कभी कैलेंडर ही ख़त्म हो जाता, लेकिन दुनिया चलती ही रही अपनी रफ्तार से, कभी तेज़ गाम कभी सुस्त। मगर उन दिनों ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वाकई दुनिया के ख़त्म होने का वक्त आ गया है। ऐसा दौर हमारे ज़माने के लोगों ने कभी देखा ना था। बस जर्मन फीवर, प्लेग, चेचक और आलमी जंग के किस्से सुने थे, मगर आज दहेज बाहें पसारे सामने खड़ी थी। आज पूरी दुनिया ऐसे दुश्मन के हमले से हलकान थी जिसे नंगी आंखों से देखना नामुमकिन था। गलियां सुनसान, रास्ते वीरान, सड़कें खामोश, बस्तियां हैरान, हर तरफ मौत का सन्नाटा और खौफ का पुरसकूत आलम। सब अपने अपने घरों में कैद, आने वाले कल से बेखबर, खौफ और अंदेशे में जीने को मजबूर। इंसदाद वबा के लिए पूरे मुल्क की रफ्तार रोक दी गई थी, मगर रोज़ बरोज़ मुतासरीन की तादाद में इजाफा ही हो रहा था और महलकून की एदाद व शुमार में कोई कमी नहीं आ रही थी। आज लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता था और ज़िंदगी अपने माकूल से पूरी तरह अलग थलग पड़ चुकी थी। सारा रूटीन बेतरतीब हो चुका था। सोते, जागने, खाने, पढ़ने, किसी काम का कोई तय शेड्यूल बाकी नहीं रह गया था। रोज़ाना दफ्तर जाना और आना ज़िंदगी में कितनी बाज़ाब्तगी लाता है, इसका एहसास पहली बार हुआ। अब क्या सोमवार और क्या एतवार, सब बराबर थे। हमेशा दरिया की तरह रवा रहने वाली मेरी ज़िंदगी अब उस पोखर की तरह हो चली थी जिसकी तली पर जमूद की वजह से काई जम गई। मैं दोपहर का खाना खाकर कमरे में बैठा ही था कि मोबाइल बज उठा। मैंने उठाकर देखा, शौकत होम। हेलो शौकत भाई, आदाब। नमस्ते राकेश अंकल, मैं शफकत बोल रहा हूँ, शौकत साहब का लड़का। अच्छा शफकत, मुझे थोड़ी तशवीश हुई है। आमतौर पर शफकत मुझे फ़ोन नहीं करता था। कभी कभी जब शौकत भाई ख़ुद फ़ोन नहीं उठाते तो वो बस इतला भर दिया करता, अब्बा बाथरूम में हैं या अब्बा फ़ोन घर भूल गए, आने पर कह दूंगा, बस इतना ही। हैरत है उसने क्यों फ़ोन लगाया। शफकत बेटे, सब खैरियत? अंकल हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। अब्बा भी जमात में निकले थे, लॉकडाउन की वजह से अभी तक नजीबाबाद में ही फंसे हुए हैं। अम्मी जान को कल रात पेट में शदीद दर्द हुआ, हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल ले गए। मालूम हुआ कि उनके पेट में एक बड़ा ट्यूमर है जिसे ऑपरेशन करके निकालना होगा। ट्यूमर की वजह से पेट में इन्फेक्शन
پھیل گیا ہے. انہیں لو بلڈ پریشر بھی ہے. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے گروپ کا بلڈ مل نہیں جاتا آپریشن نہیں کیا جا سکتا. تو کیا خون کا انتظام ہوا؟ میں نے فکر مند لہجے میں پوچھا. نہیں انکل، ہم نے بہت کوشش کی مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہیں سے بھی خون کا بندوبست نہیں ہو سکا. تب ابا نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ انشاءاللہ ضرور اگر اے بی وی ہماری مدد کریں گے. امی جان کا گروپ، آپ کی نظر میں کوئی اس گروپ کا ہے تو بتائیے. شفقت رندے گلے سے سب کچھ ایک سانس میں بول کیا. تو میرا ہی بلڈ گروپ ہے. میں چاہ کر اے بی وی بولنے ہی والا تھا کہ میری آواز میرے گلے میں پھنس کر رہ گئی. قسم قسم کے خیالات ذہن میں آنے لگے. قسم قسم کے خیالات ذہن میں آنے لگے. لاک ڈاؤن میں گھر سے باہر نکلنا تو بہت مشکل کام ہے، اور اسے سٹی ہاسپٹل شہر کے تمام کورونا مریض وہی تو بھرتی ہیں. کہیں مجھے بھی انفیکشن ہو گیا تو؟ میں نے سنبھل کر کہا. دیکھتا ہوں شاید کوئی مل جائے، مگر اس لاک ڈاؤن میں کون گھر سے نکلنے کو تیار ہوگا. خیر ٹھیک ہے انکل، کہہ کر شفقت نے فون کاٹ دیا. میں نے اپنے بچپن کے دوست کے بیٹے کو انکار تو کر دیا مگر میرا دل و دماغ بے چین ہو گیا تھا. میں نے دل کو سمجھانے کی کوشش کی. اتنا بڑا ہسپتال ہے، کہیں نہ کہیں سے خون کا انتظام ہو ہی جائے گا. دل نے کہا اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ میں نے ایک سگریٹ جلائی اور بالکونی میں کھڑا ہو کر سامنے کی خالی سڑک کو دیکھنے لگا. کبھی کبھی کوئی گاڑی سناٹے کو چیرتی ہوئی سائیں سے گزر جاتی اور اگلے ہی پل پھر سے خاموشی چھا جاتی. سڑک کے پار والا شاپنگ مال جس میں گھسنے کے لیے قطاریں لگتی تھیں آج گدھے کے پیٹ کی طرح خالی تھا. میرے اندر کی کشمکش میری اہلیہ سے کبھی پوشیدہ نہیں رہی. وہ ہمیشہ میرے چہرے کے زاویے سے میرے باطن کا اندازہ لگا لیتی تھی. کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ میں نے اہلیہ سے اپنی بے کلی کی وجہ بتائی تو سنتے ہی اس کے تیور بدل گئے. ہائے ہائے، تو آپ خون دینے جا رہے ہیں؟ بیوی کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بھی سٹی ہاسپٹل میاں ٹولی تب کے؟ ٹی وی وی نہیں دیکھتے کیا؟ ٹی وی بھی نہیں دیکھتے ہیں؟ ابھی پرسوں ہی تو ہاسپٹل کے پاس والی مسجد سے 14 جماعتی پکڑایا. دیکھ نہیں رہے کیسے گھوم گھوم کے دیش بھر میں کورونا بانٹ رہا ہے؟ اہلیہ نے پہلے سے حملہ ور رویہ اپنا لیا تھا. اہلیہ نے پہلے سے ہی حملہ ور رویہ اپنا لیا تھا کہ آگے میں کچھ سوچنا چاہوں بھی تو سوچ نہ سکوں. پھر بھی میں خاموش نہیں رہ سکا. کیسی جاہلوں سی باتیں کرتی ہو؟ بیچارے جماعت والے اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنس گئے تو ان کا کیا قصور؟ ان کی مجبوری تمہیں دکھائی نہیں دیتی؟ ممکن ہے مینجمنٹ کی طرف سے کچھ غلطی ہوئی ہو مگر اس کا ٹھیکرا کیا سارے لوگوں پر پھوڑا جائے گا؟ اب تو میڈیا نے انہیں اتنا ڈرا دیا ہے کہ ان کے پاس چھپنے کے علاوہ راستہ بھی کیا بچا ہے. اور کیا تم شوکت بھائی کو نہیں جانتی کہ وہ کیسے انسان ہے؟ جب کہ ان کے کنبے پر مصیبت آن پڑی ہے تو کیا میرا کچھ فرض نہیں کہ میں اپنے بچپن کے دوست کی مدد کروں؟ وہ سب میں نہیں جانتی. جان رہے گی تو ایسے بہت سارے یار دوست آتے جاتے رہیں گے. وہ پاؤں پٹکتی کچن کے اندر چلی گئی.
مجھ میں اہلیہ کی مخالفت کی طاقت نہیں تھی۔ پھر کچھ دن گزر گئے، شفقت کا کوئی فون نہیں آیا اور نہ ہی میں نے اسے فون کیا۔ میرے پاس کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ لاک ڈاؤن کا ایک فیز گزر چکا تھا۔ 22% ملازمین کی حاضری کی شرط کے ساتھ دفاتر کھل چکے تھے۔ کچھ ضروری دکانیں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کی شرائط کے ساتھ کھلنے لگی تھیں۔ میں بھی اس دفتر جانے لگا تھا۔ جانے میں گھبراہٹ تو بہت ہوتی تھی مگر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میں چہرے پر ماسک لگا کر دستانے پہن کر آفس جاتا، مگر انسان لاکھ کوشش کر لے سماج سے الگ نہیں رہ سکتا۔ روزمرہ کے کام، دفتر آنا جانا، باٹ بازار، انسان کہاں تک محفوظ رہے۔ ایک روز دفتر میں مجھے کھانسی اور چھینک کا زبردست دورہ پڑا۔ میں باتھ روم دوڑا، کلی کی مگر چھینک رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آواز سن کر آفس میں موجود میڈیکل اسٹاف دوڑے آئے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ سیزنل ہے، مگر مجھے اسپتال میں بھرتی کر دیا گیا اور میری جانچ کی گئی۔ جانچ رزلٹ پازیٹیو تھا۔ میں کورونا کی زد میں آ چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی کہ میں کہاں کہاں کن کن سے ملا، ہر ممکن اتفاق پر سوچا، مگر اب سوچنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں شدید تکلیف میں تھا۔ اب میں نہ کسی سے مل سکا تھا، نہ کسی اپنے کو دیکھ سکتا تھا۔ ادھر مرض نے تیزی سے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ مجھے لگنے لگا کہ اب میں زیادہ دن نہیں بچوں گا۔ میں نے خود کو بھگوان بھروسے چھوڑ دیا، مگر ابھی شاید میری زندگی کے کچھ دن باقی تھے۔ یہ دواؤں کا اثر تھا یا دعاؤں کا صدقہ؟ کچھ دنوں بعد میری صحت بہتر ہونے لگی اور ایک دن ایسا آیا جب میں پوری طرح ٹھیک ہو گیا۔ آج مجھے اسپتال سے چھٹی ملنے والی تھی۔ ڈاکٹر صحت یاب ہوئے مریضوں کا ہار پہنا کر استقبال کر رہے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ خود قابل استقبال تھے۔ مجھے ہار پہنا کر گیٹ تک لایا گیا۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنا واجب جانا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں۔ آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر مسکرا کر بولے، ہم نے تو صرف اپنا کام کیا۔ اصل شکر گزار تو آپ کو اپنے دوست مسٹر شوکت کا ہونا چاہیے، جن کے پلازما کی وجہ سے ہم آپ کی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ تو کیا شوکت بھائی جو تھوڑی دور پر کھڑے تھے قریب آ گئے؟ اگلی آواز انہی کی تھی۔ ہاں راکیش بھائی، جماعت کے دفتر میں ہیلتھ چیک اپ کے دوران پتہ چلا کہ مجھے کورونا ہو گیا۔ مجھے وہیں کوارنٹائن میں رکھ کر علاج کیا گیا اور میں ٹھیک بھی ہو گیا۔ یہاں آیا تو معلوم ہوا کہ کورونا کی وجہ سے آپ کی حالت کافی سیریس ہو چکی ہے۔ اسی دوران خبر آئی کہ کورونا کے ٹھیک ہونے ہوئے مریضوں کے پلازما سے اس مرض کا علاج ممکن ہے۔ میں نے فوراً خود کو آگے کر دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا پلازما آپ کے پلازما سے میچ کر گیا اور آپ کو اللہ نے شفا عطا کی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا پلازما آپ کے پلازما سے میچ کر گیا اور آپ کو اللہ نے شفا عطا کی۔ اور بھابھی، میری زبان سے بے ساختہ نکلا۔ شوکت بھائی نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ کہہ کر شوکت بھائی دوسری جانب مڑ گئے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو شاید ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شوکت بھائی، میں کچھ کہنے کو ہی تھا کہ شوکت بھائی بول پڑے، سب مصلحت خدا بندی، وہی ہوتا ہے جو مالک کی رضا ہوتی۔ چلیے راکیش بھائی، گھر چلیں۔
کہہ کر شوکت بھائی آگے بڑھ گئے اور مجھے لگا کہ میں ایک زندہ لاش بن چکا ہوں جو اپنے ہی زندگی کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو چکا ہے، جو اپنے ہی زندگی کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو چکا ہے۔ ابھی آپ اعصم راشد کی ادبی دنیا میں ایک افسانہ سن رہے تھے جس کا عنوان تھا لاک ڈاؤن، اور جس کے افسانہ نگار تھے جناب اویناش امن۔ آپ کو یہ افسانہ جو موجودہ کرونا وائرس جیسی مہلک مرض پورے دنیا میں پھیلی ہے، اس کو سامنے رکھ کر یہ افسانہ لکھا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ افسانہ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ضرور لائک کریں گے اور شیئر کریں گے، کامنٹ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کیجیے کہ پورے بھارت سے، پوری دنیا سے کورونا وائرس کا خاتمہ ہو اور ساری دنیا پھر سے امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے۔ تو دوستو، تب تک کے لیے آپ کی دعاؤں کا منتظر رہ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔